हमारे YouTube चैनल इस्लामिक स्टूडियोज को सब्सक्राइब जरूर करें। खूब चर्चा करूं सुन्नतों का। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मैं कुरान करीम के सूरे रूम की आयत नंबर 41 पढ़ रहा था, जिसमें अल्लाह पाक ने फरमाया है ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरी बिमा कसबत ऐदिन नासि लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। आसान तर्जमा कुरान कंजुल इरफान। खुश्की और तरी में फसाद जाहिर हो गया उन बुराइयों की वजह से जो लोगों के हाथों ने कमाई, ताकि अल्लाह इन्हें इनके बाज कामों का मजा चखाए ताकि वो बाज आ जाए। प्यारे से भाइयों, कुरान करीम की आयत जो मैंने सूरे रूम की आयत नंबर 41 के ताल्लुक से आपको बयान किया है, ये 21वें पारे की सूरत है। इसका तर्जमा भी आपने सुना। इसकी तफसीर में काफी कुछ लिखा हुआ है और इससे हमें ये बात पता चलती है कि जैसे यहाँ पर बयान हुआ कि इन बुराइयों की जो ज़ाहिर हो गया, उन बुराइयों की वजह से जो लोगों के हाथों ने कमाई। इसकी तफसीर में मैं अभी देख रहा हूँ, ये भी लिखा हुआ है कि बारिश रुक जाने या हद से ज्यादा हो जाने की आफत भी इसमें शामिल है। यह तो बारिश होती ही नहीं है, ये होती तो इतनी हद से ज्यादा होती है कि वो भी परेशानी का बाइस बनती है। तो इसकी तफसीर बड़ी ईमान अफरोज है, समझने के ताल्लुक है। हर मुसलमान को इस पर गौर करना चाहिए। और मैं इसकी तफसीर जब आपको बयान करूंगा कुरान करीम की, तो हर कोई अपने अपने यहाँ अपनी ज़ात में, अपने घर में, अपने कारोबार में, अपने शहर में, अपने मुल्क में, अपने आसपास में होने वाली परेशानियों का जायजा ले। अच्छी बात है, जायजा लेना चाहिए। ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरी, खुश्की और तरी में फसाद जाहिर हो गया है। फसाद क्या? यानी शिर्क और गुनाह की वजह से खुश्की और तरी। खुश्की और तरी आप समझते, जमीन हो या समुंदर हो, पानी हो, यानी शिर्क और गुनाहों की वजह से खुश्की और तरी में फसाद, जैसे कहत साली, बारिश का रुक जाना, और आगे तफसीर में आया कि बारिश का हद से ज्यादा हो जाना, पैदावार की किल्लत, खेतों की खराबी, तिजारतों के नुकसान, आदमियों और जानवरों में मौत, आतिश ज़दगी, आग का लग जाना, और उसकी कसरत भी लिखी है। और वाकईतन मैं आपको बताऊं, जो न्यूज़ जिनको मिलती रहती हैं, आए दिन आपको आग लगने के वाकया दुनिया भर में आपको मिलते हैं। क्योंकि अभी हम एक इंटरनेशनल मीडिया पर हैं, मदनी चैनल पर भी हैं। बात सिर्फ एक मुल्क तक की नहीं की जाएगी, दुनिया भर के मुसलमानों के लिए इसमें अपने मामलात पर गौर करना पड़ेगा। इसी तरह आगे लिखा है कि गर्क और हर शे में बेबरकती, तरह तरह की बीमारियां, बेसुकूनी वगैरह जाहिर हो गई। और इन परेशानियों में मुब्तला होना इसलिए है ताकि अल्लाह पाक इन्हें आखिरत से पहले दुनिया में ही इनके बाज बुरे कामों का मजा चखाए, ताकि वो कुफ्र और गुनाहों से बाज आ जाएं और इनसे तौबा कर लें। इस आयत से ये भी मालूम हुआ कि गुनाहों की वजह से लोग हजारों किस्म की परेशानियों में मुब्तला हो जाते हैं, और सही अहादीस से भी साबित है। अब गौर से सुनिए कि हदीसों में किस तरह के मज़ामीन आए। किसी कौम में एलानिया बेहयाई फैल जाने की वजह से इनमें ताउन और मुख्तलिफ अमराज आम हो जाते हैं। नाप तोल में कमी,
کرنے کی وجہ سے قحط آتا اور ظالم حاکم مقرر ہو جاتے ہیں. زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے بارش رکتی ہے. اللہ پاک اور اس کے رسول کا عہد توڑنے کی وجہ سے دشمن مسلط ہو جاتا ہے. لوگوں کے مالوں پر جبری قبضہ کرنے کی وجہ سے اللہ پاک کی کتاب کے مطابق حکمران کے فیصلے نہ کرنے کی وجہ سے لوگوں کے درمیان قتل و غارت گری ہوتی ہے. اور سود خوری کی وجہ سے زلزلے آتے اور شکلیں بگڑ جاتی ہیں. یہ عوام میں ہونے والے، پبلک میں ہونے والے، سوسائٹی میں ہونے والے برے اعمال ہیں. ایولز آف سوسائٹی جس کو ہم کہتے ہیں. معاشرے کی یہ برائیاں ہیں جن میں سے جن برائیوں کا یہاں ذکر ہوا بے حیائی. ہمارے یہاں بے حیائی حد سے بڑھ رہی ہے. دنیا میں تو اس کا حال ہی برا ہے بے حیائی کا. کیا اسکول، کیا کالج، کیا یونیورسٹی، کیا دعوت، کیا شادیاں، کیا گھر، کیا محلے، کیا بازار، کیا شاپنگ سینٹر. اگر بندہ غور کرے تو کہتے ہیں نا کہ آنکھیں بندہ گھر چھوڑ کر نکلے. یہ حال ہے بے حیائی کا. اتنی بے حیائی عام ہے، اتنی بے حیائی عام، کیا مردوں میں کیا عورتوں میں. اور بدقسمتی یہ کہ بے حیائی کو بے حیائی سمجھنا اور بے حیائی سے روکنا اس کی طرف بھی توجہ نہ ہونے کے برابر. یہ بڑی بدقسمتی ہے ہماری. بھائی برائی کو برائی سمجھیں گے تو برائی ختم بھی کریں گے نا. اب کسی کو بدبو میں ہی مزہ آ جائے تو اب اس کا کیا حل کیا جائے گا بھیا؟ اس کا کیا حل کریں گے؟ جس کی ناک کی اٹ گئی، اس کو آ ہی نہیں رہی ہے بدبو، اب اس کا کیا حل کریں گے؟ خوبصورت خوشبو لگا کر آ جاؤ، آپ کو آ رہی ہے، یار میری تو ناک بند ہے. اب آپ کیا کریں بھیا؟ وہ اتنی اچھی خوشبو لگائے ان کو تمہارا ناک بند ہے. اب بے حیائی، یہ بے حیائی تھوڑی ہے. تو بھائی بے حیائی کیا ہوتی ہے؟ جو بے حیائی کرتا ہے اس کے سینگ نکل آتے، جو بے حیائی کرتا ہے اس کے دانت باہر آ جاتے، جو بے حیائی کرتا ہے اس کے کیا کان مطلب مڑ کر اس طرف چلے جاتے. کیا ہو جاتا ہے بھیا بے حیائی سے؟ بے حیائیاں عام ہیں، بے غیرتی کے کام، بے شرمی کے کام، اللہ کی پناہ. اور جو بے حیائی جب عام ہوتی ہے تو کیا لکھا گیا حدیث میں؟ تعاون اور مختلف امراض عام ہو جاتے ہیں. جا کے اسپتالوں میں دیکھیں مختلف امراضوں کی لسٹ لگی ہوئی ہے. وہ بیماریاں ہو رہی ہیں ہماری معاشرے میں جسے نام کبھی ہمارے باپ داداؤں نے سنا تک نہیں تھا. نئی نئی بیماریاں آ رہی ہیں، عجیب و غریب امراض پیدا ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ پر مجھ پر رحم فرمائے. ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے قحط آتا اور ظالم حاکم مقرر ہوتے ہیں. ناپ تول میں کمی کرنا عام ہے یا نہیں ہے؟ تول میں کمی اور ناپ میں کمی. کپڑا بھی لے کر آؤ تو پورا نہیں ملتا، سامان لے کر آؤ تو وزن پورا نہیں ہوتا. ڈنڈیاں مارتے اور فخر بھی کرتے ہیں، دیکھا کیسا بیوقوف بنا ہے، کیا بیوقوف بنا ہے. خود اپنی آخرت داؤ پہ لگا دی، کسی کو کیا بیوقوف بناؤ گے. یا تو اسی طرح اللہ پاک اور اس کے رسول کے عہد توڑنے کی وجہ سے دشمن کا مسلط ہونا، لوگوں کے مالوں پر جبری قبضہ کرنے کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق حکمرانوں کے فیصلے نہ کرنے کی وجہ سے لوگوں کے درمیان قتل و غارت گری ہوتی ہے. کتنا قتل عام ہے، خون ناحق کتنا بہایا جا رہا ہمارے معاشرے میں. وجوہات بیان کی جا رہی، یہ کرو گے تو یہ ہوگا، یہ کرو گے تو یہ ہوگا. ہم سنتے جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اور پھر فرمایا سود خوری کی وجہ سے زلزلے آتے اور شکلیں بگڑ جاتی ہیں. اللہ پاک سود کی لعنت اور سود کی نحوست سے بھی آپ کی ہماری حفاظت فرمائے. تو یہاں مفتی صاحب لکھتے ہیں آیت اور احادیث کے خلاصے کو سامنے رکھتے ہوئے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ موجودہ صورتحال پر غور کر لے کہ فی زمانہ بے حیائی عام ہونا، ناپ تول میں کمی کرنا، لوگوں کے اموال پر جبری قبضے کرنا، زکوٰۃ نہ دینا، جوا اور سود خوری وغیرہ، الغرض وہ کون سا گناہ ہے جو ہم میں عام نہیں. اور شاید انہی اعمال کا نتیجہ ہے کہ آج کل لوگ ایڈس، کینسر اور دیگر جان لیوا امراض میں مبتلا ہیں. ظالم حکمران ان پر مقرر ہیں. بارش رک جانے یا حد سے زیادہ آنے کی آفت کا شکار ہیں. دشمن ان پر مسلط ہوتے جا رہے ہیں. قتل و غارت گری ان میں عام ہو چکی ہے. زلزلوں، طوفان اور سیلاب کی مصیبتوں میں یہ پھنسے ہوئے ہیں. تجارتی نقصان اور ہر چیز میں بے برکتی کا رونا یہ رو رہے ہیں.
اللہ پاک ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اور اپنی بگڑی عملی حالت سدھارنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بڑا واضح بیان ہے قرآن کی آیت، سورہ روم آیت نمبر 41، اس کا ترجمہ ہم نے سنا، اس کی تفسیر یہاں تک جتنی میں نے آپ کو بیان کی ہے، یہ تفسیر کے بعد کیا توبہ کی طرف آنے کا دل نہیں کرے گا؟ بندہ استغفار کی طرف، توبہ کی طرف آئے۔ ہم تبصرے کرتے ہیں، ہمارا پرابلم بہت بڑا پرابلم ہے، ہمیں اپنے اعمال اور اپنا جائزہ لینے کی توفیق ہی نہیں مل رہی ہے۔ یہ خراب، وہ بگڑا ہوا ہے، وہ ٹوٹا ہوا ہے، وہ اجڑا ہوا ہے، وہ بکھرا ہوا ہے۔ او بھائی اللہ کے بندے، اپنے آپ کو دیکھو تو صحیح نا یار، تم کیا ہو؟ تمہارے شب و روز کیا ہے؟ گلی میں گندگی آپ کو نظر آ رہی ہے، نہیں ہونی چاہیے، غلط ہے، بالکل ہم بھی مانتے ہیں گلی کی گندگی نہیں ہونی چاہیے، مگر کیا آپ کے اندر میرے اندر گندگی نہیں ہے؟ ہم اپنی ذات کی اصلاح نہیں کر پا رہے، سیلف کریکٹر ہمارا درست نہیں ہو پا رہا، اس کے لیے کون باہر سے آئے گا؟ نماز قضا کرنے کی ہم میں عادت ہے، جھوٹ بولنے کی ہمارے معاشرے میں عادت ہے۔ ابھی جھوٹ کیا کوئی گن پوائنٹ پہ بلواتا ہے، جھوٹ بول ورنہ مار دیں گے، ورنہ تیری پاکستان کی ہے تمہارے ملک کی، ہم وہ نیشنلٹی کینسل کر دیں گے۔ کون جھوٹ بلوا رہا ہے؟ فلمیں دیکھو، گانے سنو، ڈرامے دیکھو، بے حیائی، بے شرمی، بدنگاہی، غیبت، چگلی، کیا یہ سب گن پوائنٹ پہ ہو رہا ہے؟ اس میں بھی گلی کوچے خراب ہے، اس وجہ سے ہم یہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، خود کو اچھا کریں گے نا تو سب اچھا ہونا شروع ہو جائے گا۔ خود کو اچھا کرنے پر آج ہمیں دھیان دینا ہے۔ ہم خود کو اچھا نہیں کر رہے، ہم خود کو بہتر نہیں کر رہے۔ ہم پر جو پریشانی آتی ہے، ہم اس کا الزام دوسروں پر ڈالنے کے عادی ہو گئے۔ گھر میں کچھ ہوا ہے تو جب سے بہو آئی ہے تب سے ہوا ہے، کاروبار میں خرابی جب سے اس کو نوکری میں رکھا ہے تب سے ہوا ہے۔ اور بھائی اپنے اعمال کا جائزہ لو، نماز تم نہ پڑھو، جھوٹ تم بولو، دل آزاریاں تم کرو، وعدہ خلافیاں تم کرو، لوگوں کو پریشان تم کرو، ملاوٹ کا مال تم بیچو، رشتہ داریاں تم کاٹو، قطع رحمی تم کرو، یہ ساری برائیاں پریشانیاں آپ کرو، اور آپ بولو اس کی وجہ سے ہو گیا ہے۔ میں آج صبح ہی ایک حدیث پڑھ رہا تھا جس کا خلاصہ یہ تھا کہ جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنا بند کر دیتا ہے اس کا رزق قطع کر دیا جاتا ہے۔ اب ہم میں سے کتنے جو اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کا رزق کاٹ دیا جاتا ہے۔ صلہ رحمی ہم نہیں کرتے، رشتہ دار ہمارے بھوکے رہ جاتے ہیں۔ کتنے ایسے ہوتے ہیں جن کے غریب اور محتاج رشتہ دار ہیں، جن سے صلہ رحمی کرنا ان پر لازم ہے۔ ہمارے آس پڑوس کے اندر کتنی پریشانی ہے۔ ہم خود اپنا کریکٹر کا جائزہ لیں۔ ابھی آج جو میں آپ کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، ہم ذات کا جائزہ لیں، اپنی ذات کا۔ یہ نہ کہیں یار وہ کر رہا ہے تو میں بھی کر رہا ہوں تو کیا ہے، وہ گناہ کر رہا ہے میں بھی گناہ کر رہا ہوں تو کیا ہے، وہ بھی رشوت دے رہا ہے میں بھی رشوت لوں گا تو کیا ہے، میرے رشوت نہ لینے سے کیا ہمارا پورا ڈپارٹمنٹ پاک ہو جائے گا؟ اور ڈپارٹمنٹ پاک ہو یا نہ ہو، خدا کے بندے آپ تو رشوت سے پاک ہو جاؤ۔ آپ رشوت لے کر کیوں نہ پاک ہو رہے؟ آپ رشوت نہ لے کر تو پاک ہو جاؤ۔ آپ رشوت لے کر کیوں نہ پاک ہو رہے ہو؟ آپ سود کھا کر کیوں نہ پاک ہو رہے ہو؟ اس میں دعوت اسلامی والوں، آپ مبلغین کی ذمہ داریاں کتنی بڑھ جاتی ہیں، اس پر غور کریں، کتنی بڑھ جاتی ہے۔ نیکی کی دعوت بازاروں میں دینا، گھر پہ دینا، چوک پہ دینا، مسجد میں دینا، واعظ، بیان، نصیحت کے سلسلے کو بڑھانا، مدنی قافلوں میں سفر کرنا، نئے نئے اسلامی بھائی کو مدنی قافلوں میں سفر کرانا، اسلامی بہنوں کی ذمہ داریاں کتنی بڑھ جاتی ہیں، تاکہ بے حیائی، بے شرمی اور اس طرح کی کئی چیزیں بند ہوں، شوہر کی نافرمانیاں بند ہوں، اولاد کی تربیت صحیح ہو۔ یعنی جو کچھ اس وقت خرابی ہے اس خرابی کو دور کرنا اور آنے والی نسلیں ان خرابیوں میں مبتلا نہ ہوں، اس کا اہتمام کرنا کتنا بڑا کام ہے یہ، کتنا بڑا کام ہے یہ۔ کثرت استغفار، اللہ رحمت کمی برساتا ہے، اللہ نیک اولاد دیتا ہے، اللہ رزق میں برکت دیتا ہے۔ دینے والی ذات تو رب کی ہے۔ ہم رب کی نافرمانیاں کر کے جس طرح کی امیدیں باندھتے ہیں، اللہ کی پناہ۔ ایک نیک بزرگ اپنے
گھر بیٹھے اللہ کی عبادت میں مصروف تھے، بارش نہیں ہو رہی تھی، قحط تھا، کھیتیاں سوکھ گئیں، جانور مرنے لگے۔ یہ جو علاقے والے تھے حضرت کے پاس حاضر ہوئے کہ حضرت دعا کریں، آئیے ہمارے ساتھ مل کر باہر چلتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ تو حضرت نے کہا کہ میں گھر میں بیٹھ کر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں، حضور بارشیں نہیں ہو رہی ہیں، مویشی مر رہے ہیں، کھیتیاں اجڑ گئی ہیں، کاروبار برباد ہو گئے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں میں گھر میں بیٹھ کر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں؟ فرمانے لگے جی ہاں، تم مجھ سے بارش کی دعا کروانے کے لیے آئے ہو اور میں گھر میں بیٹھ کر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ ہمارے اعمال کی وجہ سے آسمان سے آگ نہیں برس رہی۔ بات کتنی دیکھیں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک مسلمان کو اپنے رب کی نافرمانی کے تعلق سے سیریس ہونا چاہیے اور اس پر غور کرنا چاہیے کہ میں اپنے رب کی نافرمانی کر کے کون سی بھلائی کما لوں گا۔ رزق میں برکت کون دے؟ سب کہیں رزق میں برکت کون دے؟ اللہ۔ رزق میں برکت کون دے گا؟ قرضہ اتارنے میں مدد کون کرے گا؟ بے اولاد کو اولاد کون دے؟ رحمت کی بارش کون برسائے؟ بارش کی ضرورت ہو تو کون می دے گا؟ زیادہ بارش ہو تو کون روکے گا؟ سیلاب کی آفت سے کون روکے؟ طوفان کی آفت سے کون روکے؟ بیماریوں سے کون بچائے؟ شفا کون دے؟ سکون کون دے؟ راحت کون دے؟ اطمینان کون دے؟ اللہ، میرا اللہ ہے۔ یہ سارے چیزیں تو میرا رب دیتا ہے، تو اس کی نافرمانی کر کے ہم کہیں گے کہ ہمیں یہ ملے گا؟ خدا کے بندو، تم رب سے رحمت طلب کرتے ہو، اس کی نافرمانی کر کے رحمت مانگو گے؟ اس کی عبادت نہ کر کے حرام کما کر، حرام کھا کر، یتیموں کا مال کھا کر، بیواؤں کا مال کھا کر، مظلوموں پر ظلم کر کے کس رحمت کا سوال کر رہے ہو؟ کس کرم کا سوال کر رہے ہو؟ نماز قضا کر کر کون سے آپ ایسا سوچ رہے ہو کہ نعمت ملے گی؟ ہم کون سا بیج بو رہے ہیں؟ بے شرمی، بے حیائی، بے غیرتی۔ شوہر کو دیکھو تو بیوی کو بے پردہ کرتا ہے، باپ کو دیکھو تو بیٹی کو بے پردہ کرتا ہے۔ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، عورتوں کے چہروں پر تیزاب پھینکے جا رہے ہیں، ان پر ظلم ہو رہے ہیں، زیادتی ہو رہی ہے، ان کے بال مونڈ دیے جاتے ہیں، بچوں پر ظلم ہو رہے ہیں، جنسی تشدد ہو رہے ہیں، بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، گندی فلمیں بن رہی ہیں، گندی فلمیں چل رہی ہیں، گندی فلمیں بک رہی ہیں۔ گندگی سے بھرپور اس معاشرے میں ہمیں کتنی توبہ کرنی چاہیے؟ کبھی اس کا تصور کیا؟ تو یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے۔ ہماری مسجد ویران، ہماری مسجد خالی، بازار بھرے ہوئے، شاپنگ سینٹر بھرے ہوئے، تفریح گاہیں بھری ہوئی، مسجدیں خالی، نمازی نہیں ہے، مسلمان دیکھ کر درست قرآن نہیں پڑھ پا رہا۔ اے مسلمان، اپنے اعمال کا جائزہ تو لے، اپنے کردار کا جائزہ تو لے، اپنے گناہوں کا جائزہ تو ہم لیں۔ چپ چپ کے گناہ کرنے کی عادت اچھے خاصے نیک نظر آنے والوں میں بھی چپ چپ کے گناہ کرنے کی عادت ہے۔ سب کے سامنے کہیں گے تو بدنام ہو جائیں گے۔ ارے عزت و ذلت اللہ کے دستے قدرت میں ہے، اگر وہ تمہیں عزت نہ دینا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں عزت نہیں دے سکتی، اور وہ تمہیں ذلیل ہونے سے بچانا چاہے تو تمہیں کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ چپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے۔ او مجرم بے پرواہ، دیکھ سر پہ تلوار ہے کیا ہونا ہے۔ ان کو رحم آئے تو آئے، ورنہ وہ قریب مار ہے کیا ہونا ہے۔ وہاں نہیں بات بنانے کی مجال، چارہ اقرار ہے کیا ہونا ہے۔ مگر اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اس سے توبہ کے راستے، توبہ کے دروازے کھلے رکھے۔ اعلیٰ سے دیکھتے کیوں رضا اڑتے ہو، ہنستے اٹھو، جو وہ غفار ہے کیا ہونا ہے۔ اللہ میرا بڑا قریب ہے، رحم والا ہے، وہ اپنے بندوں سے
جو بندہ اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، اللہ پاک اس پر بڑا رحم کرتا ہے۔ 70 سال بندہ گناہ کرتا ہے، 70 سیکنڈ کی خالص توبہ اس کے 70 سال کے گناہ بخشوا دیتی ہے۔ بات ہے پیارے اسلام بھائیو سچی توبہ کی، ہمیں اللہ کی بارگاہ سے سچی توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے۔ ہم سب مل کر اپنے رب سے دعا کریں، مولا ہمارے ان مسلمان بھائیوں پر مولا کرم فرما دے۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں